फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 29वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स। स्टोरी में आखिरी तक बने रहना। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। राघव ने गुस्से में विराट से कहा, अब तो मुझे यही लड़की चाहिए। देखता हूँ साली कैसे मना करती है। इतना बोलकर उसने इश्क का चेहरा एक झटके में छोड़ा तो इश्क का चेहरा सीधा वॉशरूम के डोर पर जाकर लगा। उसके होठों के किनारे से खून बहने लगा था। उसने अपने गाल पर हाथ रखा। उसे बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। तभी राघव ने अपने दोस्त विराट की तरफ देखते हुए कहा, माल निकाल। जैसे ही उसने ये बात कही, दूसरा लड़का जो विराट मेहरा था, उसने अपने पॉकेट से एक छोटा सा पैकेट निकाला। उसके हाथ से राघव ने वो पैकेट लिया और इश्क का हाथ अपने हाथ में पकड़कर उसे खींचते हुए वॉशरूम के अंदर लेकर जाने लगा। इश्क की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और रोते हुए बोली, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। राघव ने गुस्से में कहा, अब तो तुझे तेरी गलती की सजा मिलकर ही रहेगी। ये बोलते बोलते राघव एकदम चुप हो गया और उसका चेहरा दूसरी तरफ घूम गया। उसकी गर्दन की सारी हड्डियां एक साथ टूटने की आवाज इश्क के कान में आई। इश्क की आंखें हैरत में फैल गई। अरमान ने राघव का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामकर इस तरह घुमाया था कि राघव इश्क का हाथ छोड़कर नीचे जमीन पर गिर गया और बिना किसी वार्निंग के उसका लाइफ टाइम ऑफर खत्म हो गया। राघव को देखकर विराट अरमान की तरफ देखता ही रह गया। वहीं इश्क भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अरमान को देख रही थी। अरमान की नज़र इश्क के होठों पर थी, जहाँ से खून बह रहा था। तभी विराट ने अरमान की तरफ देखते हुए कहा, तुमने राघव को मार डाला, तुमने उसकी जान ले ली। ये बोलते हुए वो कांप रहा था। तभी अरमान ने उसे गुस्से से घूर कर देखा तो विराट की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई। वो लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, तुम तो अरमान रॉय कपूर हो ना। ये कहते हुए विराट कांप रहा था तो अरमान ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, लगता है बहुत अच्छी तरह से जानते हो तुम मुझे। अब बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें क्या करना है। इसकी बात सुनकर विराट का गला सूखने लगा। उसने कहा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे यहाँ से जाने दो। अरमान ने सर्द आवाज में कहा, एक दो। वो तीन बोलता उससे पहले ही विराट वहां से भाग गया। उसके जाने के बाद अरमान ने इश्क का हाथ पकड़ा और उसे आगे की तरफ लेकर आया। वो नहीं चाहता था कि इश्क राघव को देखकर और ज्यादा डरे। वहीं इश्क अब भी डर से कांप रही थी। भले ही अरमान ने उसका हाथ पकड़ा था और वो उसे लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इश्क एकदम सुन्न हो चुकी थी। तभी अरमान ने उसे दीवार से लगाया और उसके चेहरे पर झुकते हुए अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया। तभी वहां पर आर्यन की आवाज आई, ये यहाँ क्या हो रहा है? हाउ डेयर यू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या करेगा अब आर्यन अरमान के साथ? क्या इश्क अब जाएगी अरमान के साथ? ये कहते हुए आर्यन अरमान को घूर रहा था। वहीं आर्यन की आवाज सुनकर इश्क होश में आई और वो आर्यन की तरफ भाग कर गई और एकदम उसके सीने से लग गई। अरमान इश्क को देखता ही रह गया। उसका चेहरा अब गुस्से से कांपने लगा था। वहीं इश्क ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। तभी आर्यन ने गुस्से से
ارمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری عشقی کے ساتھ اس طرح سے بیہیو کرنے کی؟ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ اس دن بھی تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، لیکن آج تو تم نے ساری حد پار کر دی۔ کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح کی گھناؤنی حرکت کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ آرین بول رہا تھا، وہی ارمان دھیمے دھیمے قدموں کے ساتھ عشق کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اسے دیکھنے لگا۔ عشق آرین کے سینے سے لگی سبک رہی تھی۔ تبھی ارمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے آرین سے الگ کیا اور عشق کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں نے کیا کہا تھا تم سے؟ مجھے تمہارا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں بھی پسند نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر آرین کی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ وہی عشق بھی اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ارمان کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی آرین نے غصے میں کہا، تم ہوتے کون ہو عشقی سے یہ بات کہنے والے؟ دور رہو اس سے۔ اسے کس کے پاس جانا ہے کس کے پاس نہیں، یہ ڈیسائیڈ کرنے والے تم کوئی نہیں ہوتے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس ارمان روئے کپور کا میں نے اتنا نام سنا ہے وہ اتنا گھٹیا انسان ہے۔ آرین کی باتیں سن کر نہ جانے کیوں عشق کو بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ ایک ٹک ارمان کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی ارمان نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا تو آرین عشق کو اپنی باہوں میں لینے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ارمان نے اسے گھور کر دیکھا تو آرین کے قدم وہیں رک گئے۔ تو ارمان نے عشق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں پتا ہے اینگری برڈ میں نے اسے کیوں مارا؟ کیونکہ اس نے تمہیں چھوا۔ اب بتاؤ، تمہیں میرے سامنے کوئی اور چھوئے گا تو میں کیا کروں گا؟ اس کی بات سن کر عشق کی آنکھیں حیرت میں پھیل گئی۔ تبھی آرین نے غصے میں کہا، تم اسے دھمکی کیسے دے رہے ہو؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری اس سے اس طرح سے بات کرنے کی؟ یہ کہتے ہوئے اس نے ارمان کو دھکا دینے کے لیے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اگلے ہی پل ارمان نے اس کا ہاتھ اپنے سینے سے ہٹایا اور اسے گھورتے ہوئے دیکھنے لگا۔ تبھی عشق نے کہا، پلیز آپ آرین کو چھوڑ دیجیے۔ یہ سن کر آرین کی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ وہی ارمان نے مسکراتے ہوئے کہا، آئندہ یہ غلطی نہ ہو۔ آرین نے کہا، اس سے ڈر کیوں رہی ہو لو؟ جیسے ہی اس نے ارمان کے سامنے عشق کو لو کہا، ارمان کی تو غصے سے مٹھیاں کس گئی۔ وہی عشق کی نظر جب ارمان کے ہاتھ پر گئی تو اس کا گلا سوکھنے لگا۔ تبھی آرین نے غصے میں کہا، اپنی لمٹ کراس مت کرو مسٹر ارمان روئے کپور، میری لو سے دور رہو۔ تم اس سے اس طرح سے بات نہیں کر سکتے، وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی، اس لیے اس کے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اب ارمان ایک دم ایکسپریشن لیس ہو چکا تھا۔ اس نے عشق سے ہونٹوں سے بہتے خون پر اپنا انگوٹھا رکھا، جس سے وہ خون اس کے انگوٹھے پر آ کر لگ گیا۔ پھر اس نے آرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری اور میرا عشق کا رشتہ ایسا ہے۔ اتنا بول کر اس نے اپنے انگوٹھے کو منہ میں رکھ لیا۔ یہ دیکھ کر آرین کی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ وہی عشق بھی اپنی جگہ پر کھڑی سن رہ گئی۔ اب ارمان کے انگوٹھے پر لگا خون صاف ہو چکا تھا۔ پھر وہ عشق کے تھوڑے قریب آیا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کہ اب عشق ہو جائے گی ارمان سے دور کہ ارمان عشق کے ڈر کو اس کے اندر سے نکال پائے گا؟ اور بولا، غصہ نہیں کرنا چاہتا میں اینگری برڈ، لیکن کنٹرول نہیں کر پاؤں گا، اور جہاں میں خود کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہاں صرف تم مجھے کنٹرول کر سکتی ہو۔ یہ بولتے ہوئے اس کی آنکھیں عشق کی آنکھوں سے ٹکرا رہی تھی۔ عشق تو ارمان کی طرف دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہی ارمان تیز قدموں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ پارس بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی گیا اور بولا، آپ نے عشق میم کو
सब कुछ बता क्यों नहीं दिया बॉस? अगर आप उन्हें बताते कि आप उनका इश्क हो तो वो आपके साथ। अभी वो बोल ही रहा था कि अरमान ने उसे कॉलर से पकड़ा और उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए दीवार से लगा दिया। पारस की तो सांसें हलक में अटक गई। अरमान का चेहरा इस वक्त बेहद लाल था और गुस्से से कांप रहा था। उसने पारस की आंखों में देखते हुए कहा, एक बार खो चुका हूँ उसे, अब दोबारा खोना नहीं चाहता। उसे मैं डराना नहीं चाहता, उसे बस अपने पास लाना चाहता हूँ। उसे उसका इश्क देना चाहता हूँ, लेकिन उसे खुद से दूर नहीं करना चाहता। ये कहते हुए उसकी आंखों में जो गहरी लाली थी वो बता रही थी कि वो कैसे खुद को कंट्रोल कर रहा है। एक झटके में उसने पारस को छोड़ा तो पारस लड़ खड़ा गया। वहीं दूसरी तरफ आर्यन ने इश्क की तरफ देखते हुए कहा, ये सब क्या है इश्क की? वो इंसान तुमसे ऐसे बात क्यों कर रहा था? और वो जब तुम्हारे करीब आ रहा था तब तुम उसे रोक क्यों नहीं रही थी? तुमने उसे थप्पड़ क्यों नहीं मारा? तुम उससे डर क्यों रही थी? आर्यन लगातार इश्क से सवाल किए जा रहा था, लेकिन इश्क ने उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने आर्यन की तरफ देखते हुए बस इतना कहा, मुझे अभी घर जाना है। इतना बोलकर वो वहां से तुरंत बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। आर्यन तो बस उसे देखता ही रह गया। वो भी इश्क के पीछे आया। वही इश्क बाहर आते ही अपनी नज़र इधर उधर घुमाते हुए अरमान को ढूंढ रही थी, लेकिन अरमान उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, आखिर कौन है आप और क्यों मेरे इस तरह से करीब आ रहे हो? आपसे मैं इतना बेचैन क्यों हो जाती हूँ? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको जानती हूँ, आपसे मेरा कोई गहरा रिश्ता है, लेकिन क्या ये मुझे समझ नहीं आता। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी आर्यन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना लो? चलो जल्दी से घर चलते हैं। उसकी बात सुनकर इश्क उससे दूर हो गई और आगे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। आर्यन को तो इश्क का बिहेवियर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो राघव के मरने के बारे में भी नहीं जानता था और ना ही वो अब तक इश्क और अरमान के रिश्ते के बारे में जानता था, और ना ही पिछले 1 साल में इश्क के साथ क्या हुआ था वो ये जानता था। उसे सिर्फ इतना पता था कि इश्की उससे दूर हो रही है और अरमान से वो डर रही है। उसने गुस्से में खुद से कहा, तुमने मेरे साथ बदतमीजी की, मैंने बर्दाश्त कर लिया अरमान रॉय कपूर, लेकिन मेरी इश्की को कोई परेशान करेगा ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा। ये सोचकर वो इश्क के पीछे पीछे अपने कदम बढ़ाने लगा। कुछ देर बाद अरमान अपने फार्म हाउस में बैठा था और सामने टेबल पर वाइन की बोतल और सिगरेट के पैकेट रखे हुए थे। तकरीबन 50 से ज़्यादा सिगरेट जलकर अब तक खत्म हो गई थी और वो सब नीचे पड़ी थी। इस वक्त अरमान सिगरेट पीते हुए कुछ सोच रहा था। तभी उसके दिमाग में एकदम से कुछ आया और वो फार्म हाउस से बाहर आकर अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ अपार्टमेंट में इश्क अपने बेड पर बैठी थी और उसकी नज़र बार बार बालकनी की तरफ जा रही थी, जैसे उसे अरमान के आने का इंतज़ार हो। जब से वो घर आई थी तब से उसने खुद को रूम में बंद कर लिया था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आर्यन ने 2-3 बार डोर नॉक किया और इश्क ने डोर ओपन किया तो आर्यन ने उसे डिनर करने को कहा, लेकिन इश्क ने मना कर दिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या इश्क को अरमान कभी याद आएगा? क्या अरमान का प्यार इश्क को अब ठीक
کر پائے گا، یہ کہہ کر کہ نہ ہی اس کا من ہے اور نہ ہی اسے بھوک لگی ہے۔ آرین نے پھر اسے زیادہ فورس بھی نہیں کیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب عشق کی آنکھوں میں نمی آنے لگی تھی۔ اسے ارمان کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنا سر پیچھے ہیڈ ریسٹ سے ٹکا لیا۔ اگلے ہی پل ارمان کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ آج جس طرح سے ارمان نے اس کے ہونٹوں سے وہ خون صاف کر کے اپنے ہونٹوں پر رکھا تھا، ارمان کی وہ حرکت تو عشق کے دماغ سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ تبھی اچانک سے اسے اپنی گود میں کچھ بھاری سا محسوس ہوا۔ اس نے ترنت اپنی آنکھیں کھولی تو ارمان کا سر اس کی گود میں تھا۔ ایک پل کے لیے عشق کی دھڑکنیں جیسے رک گئی۔ وہ کانپتے ہوئے ارمان کی طرف دیکھنے لگی تو ارمان نے اپنا چہرہ اس کے پیٹ سے لگایا اور بولا، سوری۔ اس کے منہ سے سوری سن کر عشق اور بھی زیادہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے ارمان کی آواز میں آج کچھ الگ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے آنسو بہنے لگے اور وہ آنسو ارمان کے چہرے پر گرنے لگے تو ارمان نے اپنا چہرہ واپس گھمایا اور عشق کی طرف دیکھنے لگا۔ عشق روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے روتے دیکھ کر ارمان اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا، غصہ آ رہا ہے مجھ پر، ڈر لگ رہا ہے مجھ سے ناراض ہو، نفرت کرتی ہو مجھ سے، مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، سوچنا بھی مت۔ اس کی بات سن کر عشق کو اپنے سر میں جوڑوں کا درد محسوس ہونے لگا۔ اس نے ارمان کی طرف دیکھ کر لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، آپ کون ہیں؟ کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ کیا آپ مجھے جانتے ہو؟ کیا ہم دونوں کا کوئی رشتہ ہے؟ یہ بولتے ہوئے اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کا سر درد اب اور بھی زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اسے دیکھ کر ارمان نے جلدی سے اس کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، نہیں، تمہیں اس بارے میں بالکل بھی نہیں سوچنا ہے، تمہیں بالکل ٹینشن نہیں لینی ہے، ہمارا کوئی رشتہ۔ یہ بول کر وہ چپ ہو گیا، لیکن اس کی گہری لال آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ نہ ہی بول پا رہا ہے اور نہ ہی خود کو سنبھال پا رہا ہے۔ تبھی عشق نے روتے ہوئے کہا، مجھے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اسے روتے دیکھ کر اب ارمان اور بھی زیادہ بے چین ہو گیا۔ اس کا بھی سر زور سے درد کر رہا تھا، لیکن اس نے عشق کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اپنی گود میں لیا اور اس کا سر دبانے لگا۔ عشق نے حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے ڈرنک کی ہوئی ہے؟ کیا آپ شراب پیتے ہو؟ یہ سن کر ارمان کی سانسیں گہری ہونے لگی۔ تبھی عشق نے اس کی گود سے اٹھی اور اس سے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے دور جاتے دیکھ کر ارمان کے ایکسپریشن بدلنے لگے۔ اس نے عشق کی کلائی کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہا، میں نے کہا نا تم مجھ سے دور نہیں جاؤ گی، تو پھر کیوں جا رہی ہو؟ عشق نے غصے میں کہا، میرا ہاتھ چھوڑیے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ ارمان نے سرد لہجے میں کہا، مجھے بھی ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے، من کر رہا ہے اپنے آپ کو ختم کر دوں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا ہوگا جب عشق کی یادداشت واپس آئے گی؟ کیا وہ ارمان کو معاف کر کے اس کے ساتھ آگے بڑھے گی؟ مجھ سے میرا درد برداشت نہیں ہو رہا۔ اس کی بات سن کر عشق کی آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ اس نے ارمان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کہاں درد ہو رہا ہے آپ کو؟ یہ سن کر ارمان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھتے ہوئے بولا، یہاں بہت درد ہو رہا ہے۔ عشق اب ایک بار پھر سے ارمان کی طرف دیکھتی ہی رہ گئی۔ اب ارمان کا کانپنا اور بھی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اس کا چہرہ حد سے زیادہ لال ہونے لگا تھا۔ اسے دیکھ کر عشق نے اسے
اپنی باہوں میں سنبھالتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا اور بولی، شانت ہو جاؤ، غصہ نہیں کرنا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ سے دور بالکل بھی نہیں جاؤں گی، آئی پرومس، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے اور کیوں بول رہی ہے، لیکن بس وہ بولے جا رہی تھی۔ ارمان نے اسے اچھے سے اپنی باہوں میں سنبھالا اور اسے واپس اپنی گود میں بیٹھا لیا۔ اس وقت ارمان بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور عشق اس کے پیٹ سے چپک کر بیٹھی تھی۔ تبھی ارمان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، پکا تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی؟ عشق نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، نہیں جاؤں گی پکا۔ ارمان نے کہا، مجھے تمہیں پیار کرنا ہے۔ اس کی بات سن کر عشق اسے کچھ جواب دے ہی نہیں پائی۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ارمان کو دیکھ رہی تھی، لیکن ارمان نہیں رکا۔ اس نے عشق کو بیڈ پر لیٹایا اور خود اس کے اوپر جھکنے لگا۔ عشق کی سانسیں اب گہری ہونے لگی تھی۔ وہ کچھ ریئیکٹ کرتی اس سے پہلے ہی ارمان نے اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دی اور اسے بے تحاشا چومنے لگا۔ جیسے ہی عشق کو ارمان کے ہونٹ اپنی گردن پر محسوس ہوئے، وہ ایک دم سے سہر اٹھی۔ اس کے ہاتھ ارمان کی پیٹھ پر آ گئے تھے اور وہ گہری گہری سانس لے رہی تھی۔ وہیں ارمان عشق کو بے تحاشا چوم رہا تھا اور عشق اس میں کھوتی جا رہی تھی۔ تبھی ارمان اس کی گردن سے ہٹ کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ خوبصورت سا چہرہ مدہوشی سے بھرا ہوا تھا۔ تبھی ارمان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا من نہیں کرتا مجھے پیار کرنے کا؟ اس کا سوال سن کر عشق تو اس کی طرف دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ ارمان کو کیا ہی جواب دیتے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اسے تو یہ ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ارمان کو روک کیوں نہیں پا رہی ہے۔ اس نے ارمان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ یہ سب کیا کر رہے ہو؟ ارمان نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ نہیں ہے کیا کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ عشق نے نہ میں اپنا سر ہلایا تو ارمان نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں جکڑا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی انگلیوں میں الجھاتے ہوئے اوپر کی طرف لگا دیا۔ اب عشق کی سانس اور بھی زیادہ گہری ہونے لگی تھی اور اس کے سینے میں مچا ہوا طوفان ارمان کو صاف محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی ارمان نے اس کی گردن کو دیکھتے ہوئے کہا، ابھی جو میں نے کیا تھا وہ اور کروں؟ اس کا سوال سن کر عشق کے گال گرم ہونے لگے۔ اس نے ترنت اپنا چہرہ گھما لیا تو ارمان نے بڑی گہری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، نظریں مت چراؤ اینگری برڈ، میرے سوال کا جواب دو۔ جس طرح سے میں نے ابھی تمہیں پیار کیا، کیا دوبارہ کروں؟ اب عشق کی آنکھوں میں نمی آنے لگی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، آپ یہاں سے چلے جائیے۔ یہ سن کر ارمان نے بہت ہی سخت آواز میں کہا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے اینگری برڈ، مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں تمہیں پیار کروں؟ کیا میرا چھونا تمہیں اچھا نہیں لگ رہا؟ عشق نے اپنی بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ کہا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ سٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا عشق کی وجہ سے ٹوٹے گا آرین کا دل؟ کیا ہوگا جب عشق کی سچائی آرین کو پتہ چلے گی؟ آپ کو پتہ ہے جب آج مال میں اس لڑکے نے مجھے چھوا تو مجھے بہت گندا لگ رہا تھا۔ آج تک کوئی میرے قریب نہیں آیا، کسی نے مجھے اس طرح سے نہیں چھوا، لیکن جس طرح سے آپ میرے قریب آ رہے، مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ گندا نہیں لگ رہا، لیکن سانسیں رک رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے جو ہو رہا ہے وہ غلط نہیں ہے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ پلیز یہ سب مت کیجیے۔ اس کی بات سن کر ارمان کے فیس پر ایک بڑی سی اسمائل آ گئی، جیسے اس کی اینگری برڈ نے اپنا دل
اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا۔ اس نے عشق کو چھوڑ دیا اور اس کی کمر پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے واپس اپنی طرف کھینچا تو ایک بار پھر سے عشق اس کی گود میں آ گئی۔ وہ حیرانی سے ارمان کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی ارمان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے تم میری ضرورت تھی، پھر عادت بن گئی اور اب تم میری خواہش ہو، وہ خواہش جسے میں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن تمہاری آنکھوں میں آنسو دے کر نہیں، تڑپ رہا ہوں میں تمہارے لیے، لیکن تمہیں رلا کر میں تمہارے قریب آنا نہیں چاہتا۔ اس کی باتیں عشق کو تو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی ارمان نے دوبارہ کہا، تمہیں پتہ ہے اینگری برڈ، ابھی کچھ دیر پہلے جب میں تمہارے پاس نہیں تھا تو ایک دم سے پاگل ہو رہا تھا جیسے ہمیشہ ہوتا تھا، لیکن مجھے پتا تھا جیسے ہی میں تمہارے پاس آؤں گا تو مجھے ایک دم سے شانت کر دو گی، جیسے ٹھنڈا پانی آگ کو کر دیتا ہے۔ کیا تمہیں بھی میری ضرورت محسوس ہو رہی تھی؟ اس کا سوال سن کر عشق کی دھڑکنیں ایک بار پھر سے بڑھ گئی۔ اسے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ارمان کو کیا جواب دے۔ ابھی کچھ دیر پہلے جس طرح سے وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی ارمان کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی، اگر وہ یہ بات ارمان کو بتائے گی تو ارمان اس کے بارے میں نہ جانے کیا سوچے گا۔ یہ سوچ کر اس نے ارمان کو کچھ نہیں کہا۔ تبھی ارمان نے اپنا سر عشق کے سینے پر رکھا اور اپنا ہاتھ اس کی پیٹھ پر رکھتے ہوئے بولا، تمہیں پتہ ہے میرے قریب آنے پر تمہیں عجیب کیوں نہیں لگتا، برا کیوں نہیں لگتا؟ عشق نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے ہوئے اپنی گردن نہ ہلائی تو ارمان اس کے سینے سے الگ ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ تم مجھ سے الگ نہیں ہو، تم میری عشق ہو۔ اس کی بات سن کر عشق کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا۔ تبھی ارمان نے مسکراتے ہوئے کہا، جیسے تمہیں کسی اور کا خود کو چھونا پسند نہیں ہے، ویسے مجھے بھی کسی اور کا تمہیں چھونا پسند بالکل بھی نہیں، اور میں بالکل برداشت نہیں کروں گا اگر کوئی بھی تمہارے قریب آیا، کوئی بھی مطلب کوئی بھی۔ اب تم کسی کو خود سے کیسے دور رکھو گی یہ تم جانو، کیونکہ اگر میں یہ سب روکنے پر آیا تو مجھ سے وہ ہو جائے گا جو تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ اس کی بات سن کر عشق کو ڈر لگنے لگا۔ اس کے دماغ میں ایک بار پھر سے وہ سب چلنے لگا جب ارمان نے اس راگھو کا چہرہ گھماتے ہوئے اسے پورا ختم کر دیا تھا۔ اس نے جلدی سے کہا، آپ آرین کے ساتھ کچھ بھی مت کرنا پلیز۔ ارمان نے کہا، کیا وہ تمہارے لیے میٹر کرتا ہے؟ یہ سن کر عشق ایک بار پھر سے چپ ہو گئی اور وہ ایک ٹک ارمان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس کی نظریں جو ارمان کی نظروں سے ملی ہوئی تھی وہ صاف بتا رہی تھی کہ وہ آرین سے پیار تو بالکل نہیں کرتی۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کی نظریں کب کی جھک جاتی۔ وہ لگاتار ارمان کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ تبھی ارمان نے اس کے گال پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ عشق حیرانی سے اسے دیکھنے لگی تو ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھتے ہوئے بولا، تمہیں پتہ ہے اینگری برڈ، مجھے وشواس تھا میری عشق کسی اور سے عشق کبھی نہیں کر سکتی، اسے تو صرف اپنے مسٹر فائر سے ہی بے انتہا عشق ہے، لیکن پھر بھی مجھے ڈر تھا۔ اب میرا وہ ڈر دور ہو گیا، میری عشق میری تھی، میری ہے اور ہمیشہ میری رہے گی۔ یہ بولتے ہوئے اس کی آواز سیڈکٹیو ہوتی جا رہی تھی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ آخر عشق کے برتھ ڈے پر ارمان کیا کرنے والا ہے؟ کیا عشق اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرے گی؟ تبھی عشق نے کہا، آپ مجھے عشق کیوں بولتے ہو؟ میرا نام تو عشق ہی ہے نا۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے کہا، میری تو
عشق ہی ہو تم۔ یہ سن کر عشق نے اسے گھور کر دیکھا تو ارمان نے پھر سے مسکراتے ہوئے کہا، جاؤ اب جا کر میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔ یہ سن کر عشق کی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ ارمان نے ایک دم سخت لہجے میں پھر کہا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کھانا نہیں کھلاؤ گی مجھے؟ پتا ہے تمہیں صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا میں نے، بہت بھوک لگی ہے مجھے۔ جاؤ جلدی سے جا کر میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔ عشق نے اپنے کندھے کو ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، لیکن پتہ نہیں کھانا بنا ہوگا یا نہیں۔ ارمان نے ترنت کہا، نہیں بنا ہوگا تو بنا کر لے کر آؤ۔ عشق نے معصومیت سے کہا، لیکن آرین کو میرا کچن میں کام کرنا پسند نہیں ہے۔ ارمان نے اسے گھورتے ہوئے کہا، لیکن مجھے ابھی تمہارے ہاتھوں سے بنا کھانا کھانا ہے، اب جاؤ جا کر کھانا لے کر آؤ۔ اس کی بات سن کر عشق نے ہاں میں اپنا سر ہلایا اور ارمان کی گود سے اٹھ کر روم سے باہر نکل گئی۔ وہ باہر تو آ گئی تھی لیکن اب اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ ایک طرف ارمان سے ڈر رہی تھی تو دوسری طرف آرین سے۔ دھیمے دھیمے قدموں کے ساتھ وہ کچن میں آئی اور اس نے کچن کی لائٹ آن کی۔ وہ ارمان کے لیے اب کچھ ایسا بنانا چاہتی تھی جو جلدی سے بن جائے اور اسے کھا کر ارمان جلدی سے اس کے روم سے چلا جائے۔ اسے جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ میگی بنانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں میگی ریڈی ہو گئی تو عشق نے میگی باؤل میں ڈالی اور روم میں آ کر ارمان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ارمان نے میگی کی طرف دیکھا اور منہ بناتے ہوئے بولا، میگی؟ عشق نے ہاں میں اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، جلدی سے کھا کر یہاں سے چلے جائیے۔ ارمان نے حیران ہوتے ہوئے کہا، لیکن میں یہاں سے کیوں جاؤں گا اینگری برڈ؟ عشق نے کہا، تو کیا آپ آج رات بھی یہی رکو گے؟ آپ کو آپ کے گھر والے کچھ بولتے نہیں کیا؟ یہ نہیں پوچھتے وہ آپ سے کہ آپ رات کو کہاں جاتے ہو؟ ارمان نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اینگری برڈ۔ اس کی بات سن کر عشق تو اس کی طرف دیکھتی ہی رہ گئی۔ ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا اور بولا، یہ سب چھوڑو، پہلے تو مجھے میگی کھلاؤ۔ اتنا بول کر اس نے میگی کا بول اپنے ہاتھ میں لیا اور عشق کو اپنے سامنے بیٹھا دیا۔ تبھی عشق نے کہا، آپ اپنے ہاتھوں سے نہیں کھا سکتے کیا؟ ارمان نے شرارتی ایکسپریشن کے ساتھ کہا، مجھے تو ہاتھوں سے کھانا ہی نہیں ہے۔ عشق نے کہا، مطلب؟ ابھی وہ بول ہی رہی تھی تبھی ارمان نے اس کے قریب آنا شروع کر دیا۔ اگلے ہی پل عشق بینڈ ہوتی ہوئی نیچے کی طرف ہونے لگی اور ارمان اس پر جھکنے لگا۔ اب عشق پوری طرح سے بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ ارمان نے اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھا تو عشق نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ ارمان نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم میرے لیے میگی بنا کر لے کر آئی ہو تو میں میگی کھا رہا ہوں۔ عشق نے کہا، میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو کھلا دیتی ہوں نا۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن مجھے ہاتھ سے میگی کھانی ہی نہیں ہے اینگری برڈ۔ اتنا بول کر اس نے عشق کے پیٹ سے اس کے کپڑے ہٹا دیے۔ عشق نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے اب پیٹ ہلوڑے لیتا ہوا ارمان کی آنکھوں کے سامنے تھا اور اگلے ہی پل ارمان نے میگی سے بھرا باؤل عشق کے پیٹ پر اڑے دیا۔ وہ گرم گرم میگی جیسے ہی عشق کے پیٹ پر آئی، عشق کی ایک سسکی نکل گئی۔ اس کے ہاتھ بیڈ شیٹ پر کسے ہوئے تھے تبھی ارمان نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں جکڑا اور اس کے پیٹ پر جھک گیا۔ عشق کا برا حال ہو رہا تھا۔ ارمان جس طرح سے اس کے پیٹ پر میگی رکھ کر کھا رہا تھا، عشق نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی انسان اس طرح سے بھی میگی کھا سکتا ہے۔ لیکن ارمان اور اس کی باتیں اور اس کی حرکتیں تو پوری دنیا سے الگ تھی۔ دھیرے دھیرے
میگی ختم ہونے لگی اور ارمان کے ہونٹ عشق کے پیٹ کو چھونے لگے، لیکن جب باری سوپ کو ختم کرنے کی آئی جو عشق کے پیٹ پر تھا، اس کے بارے میں سوچتے ہی عشق کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا آرین کبھی اپنے دل کی بات عشق کو بتا پائے گا؟ کیا ہوگا جب عشق انہیں واپس جائے گی؟ وہیں ارمان کے چہرے کی ڈیول اسمائل اور بھی زیادہ بڑی ہو گئی۔ اس نے اپنی ٹنگ کو باہر نکالا اور بڑی ہی سیڈکٹیو نظروں سے عشق کو دیکھنے لگا، جو تڑپتی ہوئی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ہلکا ہلکا کانپنے لگی جیسے ہی ارمان نے اپنی ٹنگ اس کے پیٹ پر چلانی شروع کی۔ عشق بالکل سن ہو گئی، اس کے ناخن ارمان کے ہاتھوں میں چبھ رہے تھے، لیکن ارمان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ لگاتار عشق کے پیٹ پر اپنی ٹنگ چلا رہا تھا۔ تبھی عشق نے کہا، پلیز رک جائیے نا۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ کپڑے پھٹنے کی آواز آئی۔ اس کی آنکھیں ایک دم سے بڑی ہو گئی، اس کے ہوش اڑ چکے تھے۔ وہیں ارمان کی نظر اب سامنے لیکن نیچے جھکی ہوئی تھی اور اس کے چہرے کے سیڈکٹیو ایکسپریشن اب اور بھی زیادہ بڑھ چکے تھے، ساتھ ہی ساتھ اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو چکی تھی۔ تبھی عشق نے جلدی سے اپنے ہاتھوں سے خود کو کور کیا تو ارمان نے ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی کوشش مت کرو اینگری برڈ، یہ سب تو میں نے بہت پہلے ہی دیکھ لیا ہے۔ اس کی بات سن کر عشق سوچ میں پڑ گئی کہ ارمان اس کے اتنا قریب کب آیا، ان دونوں کے بیچ اتنا سب کچھ ہو گیا اور اسے پتہ ہی نہیں۔ اسے اپنی ہی سوچ میں گم دیکھ کر ارمان نے فائدہ اٹھایا اور اس نے اس باؤل کی طرف دیکھا جس میں عشق میگی لے کر آئی تھی۔ اس باؤل میں ایک نوڈل ابھی بھی لگی ہوئی تھی۔ ارمان نے اس نوڈل کو اپنی ایک انگلی میں اٹھایا اور عشق کے اوپر آ گیا۔ عشق تو اپنی ہی سوچ میں گم تھی، لیکن جب ارمان کی انگلی اس کے چہرے کے بالکل سامنے آئی تو وہ اس انگلی کو دھیان سے دیکھنے لگی۔ اس پر لٹکا ہوا نوڈل دیکھ کر عشق کا گلا سوکھنے لگا۔ دھیرے دھیرے ارمان کا ہاتھ نیچے جھکا اور وہ گول گول گھومنے لگا۔ عشق کی آنکھیں بڑی ہو چکی تھی اور اس کی سانسیں گہری ہو چکی تھی۔ تبھی ارمان نے کہا، اب آئے گا میگی کھانے کا اصلی مزہ۔ اس کی بات سن کر عشق نے کہا، آپ کو بالکل بھی شرم نہیں آتی یہ سب کرتے ہو؟ آپ کتنے بے شرم انسان ہو، ایسے کوئی میگی؟ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ ارمان اس کے سینے پر جھک گیا اور اگلے ہی پل عشق نے درد سے ایک آہ بھری، کیونکہ ارمان نے اسے بائٹ کر لیا تھا۔ اب عشق کا چہرہ شرم اور درد سے لال ہو گیا تھا۔ وہیں ارمان اپنے ہونٹوں پر جیبھ چلاتے ہوئے اوپر کی طرف اٹھا اور عشق کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا، میں نے آج سے پہلے اتنی ٹیسٹی میگی کبھی نہیں کھائی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا ہوگا جب لائزہ کو عشق کے زندہ ہونے کے بارے میں پتہ چلے گا؟ کیا وہ عشق کو پھر سے مارنے کی کوشش کرے گی؟ عشق نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا اور پھر اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف گھما لیا تو ارمان نے اس کے گال پر اپنا ہاتھ رکھا اور بولا، اب تو مجھے لگتا ہے مجھے روز تم سے ایسے ہی میگی بنوانی پڑے گی۔ عشق نے غصے میں کہا، آئندہ سے میں آپ کے لیے کبھی نہیں میگی بناؤں گی۔ میگی تو چھوڑیے، میں میگی کی شاپ پر بھی نہیں جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر ارمان نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا تو میں کوئی اور آپشن نکال لوں گا، لیکن کھانا تو اب اس طریقے سے ہی کھایا جائے گا۔ عشق نے غصے میں کہا، پاگل ہے کیا آپ؟ ایسے کوئی کھانا کھاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے میرا کتنا برا حال ہو رہا ہے؟
اس کی بات سن کر ارمان کی نظر اس پر اور بھی زیادہ گہری ہو گئی۔ اس نے کہا، اچھا، کیسے برا حال ہو رہا ہے تمہارا؟ کیا فیل ہو رہا ہے تمہیں؟ مجھے بتاؤ۔ اس کا سوال سن کر عشق کا گلا اب اور بھی زیادہ سوکھنے لگا۔ اب وہ ارمان کو کیا ہی بتائے کہ اس کا کیسے برا حال ہو رہا ہے۔ آج تک اسے ایسی فیلنگ کبھی نہیں آئی تھی، لیکن آج نہ جانے کیسے اس کے شریر کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے اور کیسی کیسی فیلنگ اسے بے چین کر رہی تھی۔ تبھی ارمان نے کہا، بتاؤ نا اینگری برڈ، کیا فیل ہو رہا ہے تمہیں؟ کچھ من کر رہا ہے کیا؟ عشق نے کہا، چپ، بالکل چپ، ایک لفظ بھی آپ نے کہا نا تو میں آپ کو یہاں سے باہر بھگا دوں گی۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، بولوں گا نہیں، لیکن ایسا کچھ کر تو سکتا ہوں جس سے تمہاری وہ فیلنگ سیٹسفائی ہو جائے۔ اتنا بول کر اس نے آئی ونک کی تو عشق کی آنکھیں حیرت میں پھیل گئی۔ اس نے تھوڑے غصے میں کہا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کسی لڑکی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اب چھوڑیے مجھے اور جائیے یہاں سے، آپ نے میرے سارے کپڑے… اتنا بول کر اس کی نظر نیچے کی طرف گئی، لیکن پھر ترنت اس نے اپنی نظر اوپر اٹھائی۔ وہیں ارمان نے ایک نظر عشق کے چہرے کو دیکھا تو عشق اپنے ہاتھوں کو ارمان سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جتنا وہ اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ سے چھڑواتی، ارمان کی گہری نظر اس پر اتنی ہی زیادہ گہری ہوتی جاتی۔ تب عشق نے اپنے ہاتھ اس سے چھڑوانا بند کر دیے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، کیا آپ مجھے پہلے سے جانتے ہو؟ ارمان نے ہنستے ہوئے کہا، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، زیادہ اپنا دماغ مت چلاؤ، اگر چلانا ہی ہے تو کچھ اور چلاؤ۔ عشق نے کنفیوژن سے پوچھا، کیا چلاؤں؟ اس کا سوال پوچھتے ہی ارمان نے جواب اپنے ہونٹوں سے دیا۔ عشق کی سانسیں ایک دم سے بھاری ہو گئی۔ ارمان لگاتار اسے کس کر رہا تھا اور اب وہ عشق کے ہونٹوں کو میگی سے بھی زیادہ شدت سے کھا رہا تھا۔ عشق ایک پل کے لیے سن ہو گئی، لیکن جیسے جیسے ارمان ڈیپ ہوتا گیا ویسے ویسے عشق نے بھی اسے رسپانس دینا شروع کر دیا۔ اس کی انگلیاں ارمان کے ہاتھوں پر کسنے لگی تھی اور ارمان نے بھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ہٹا کر اسے پریشان کرنے میں لگا دیے تھے۔ اب عشق کو اپنے سینے پر درد محسوس ہونے لگا، لیکن وہ ارمان کو نہیں روک رہی تھی۔ وہیں ارمان کا ہاتھ رکنے والا نہیں تھا، وہ تو کافی دیر تک عشق کو یوں ہی پریشان کرتا رہا جب تک کہ عشق کی باڈی لال نہیں ہو گئی۔ پھر اس نے عشق کے ہونٹوں کو بھی ابھی تک نہیں چھوڑا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد اس نے عشق کے ہونٹوں کو چھوڑا اور اس کے لال ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے بولا، میگی بہت ٹیسٹی تھی اور یہ ڈیزرٹ تو اور بھی زیادہ ٹیسٹی تھا۔ اب میرا پیٹ بھر گیا ہے، اب مجھے سونا ہے۔ اتنا بول کر اس نے عشق کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھا اور بیڈ پر بینڈ ہوتے ہوئے اس نے عشق کو اپنے اوپر کر لیا۔ عشق نے کہا، آپ جائیے نا یہاں سے، مجھے اکیلے سونا ہے۔ ارمان نے تھوڑے غصے میں کہا، سوچنا بھی مت اینگری برڈ، آج سے تمہاری ہر رات پر میرا حق ہوگا۔ عشق نے غصے میں کہا، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ ارمان نے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کہا، کر تو میں بہت کچھ سکتا ہوں اینگری برڈ، اگر کہو تو کر کے دکھاؤں۔ عشق نے نام میں اپنی گردن ہلاتے ہوئے کہا، گڈ نائٹ، مجھے نیند آ رہی ہے اب۔ اتنا بول کر اس نے ارمان کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا تو ارمان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد عشق نے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنا چہرہ اٹھا کر ارمان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ ارمان کی آنکھیں بند تھیں اور صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس وقت وہ گہری نیند میں سویا ہوا ہے۔ عشق نے اس کے گال پر
اپنا ہاتھ رکھا اور اپنے انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں کو سہلانے لگی۔ ارمان کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا سانجھ عشق سے مل پائے گی؟ کیا عشق کبھی سانجھ کو پہچان پائے گی؟ اور دماغ میں نہ جانے کیا کیا چل رہا تھا۔ اچانک سے اسے اپنے سینے میں درد محسوس ہونے لگا تو اس نے اپنی نظریں جھکا کر اپنے سینے کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ لال ہو گیا، کیونکہ ارمان نے اس کے گورے سینے کو پورا لال کر دیا تھا۔ پھر اس نے اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کو دیکھا اور خود کو کور کرتے ہوئے ارمان سے دور ہٹنے لگی، لیکن اگلے ہی پل ارمان نے ایک کروٹ لی اور عشق کو اپنے نیچے کر کے اسے گھورتے ہوئے بولا، چپ چاپ سو جاؤ اینگری برڈ، نیند خراب ہو جائے گی تو پھر پریشانی تمہیں ہی ہوگی۔ اس کی بات سن کر عشق کی آنکھیں بڑی ہو گئی، اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اب ارمان کا چہرہ اس کے سینے پر تھا جس سے عشق سہر رہی تھی، لیکن اگلے ہی پل اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی جب ارمان نے اٹھ کر ان دونوں کو بلینکٹ سے کور کر لیا اور اس نے واپس سے اپنا چہرہ عشق کے سینے میں چھپا لیا اور سو گیا۔ صبح کا وقت، ڈور ناک ہونے کی آواز سن کر عشق نے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھی اور اپنے بغل میں دیکھنے لگی تو اب وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گئی، ارمان وہاں سے جا چکا تھا۔ پھر وہ پورے روم میں ارمان کو دیکھنے لگی، لیکن ارمان کہیں پر بھی نہیں تھا۔ جب اسے کنفرم ہو گیا کہ ارمان نہیں ہے تو اس نے ایک راحت کی سانس لی اور وہ ڈور اوپن کرنے کے لیے بیڈ سے اٹھنے لگی۔ تبھی اسے اپنی سچویشن محسوس ہوئی۔ اس نے جلدی سے بلینکٹ اپنے اوپر کھینچا اور گہری گہری سانس لینے لگی۔ کل رات کے بارے میں سوچتے ہوئے اس نے خود سے کہا، کل رات بھی میں ان کو روک نہیں پائی، آخر کیوں میں ان کے آگے اتنی جلدی ہار مان جاتی ہوں؟ ایسا کیا ہے وہ جو بھی کرتے ہیں مجھے صحیح لگنے لگتا ہے، جبکہ یہ سب غلط ہے۔ مجھے اسے انہیں اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہیے۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر ہلکے مایوسی بھرے ایکسپریشن تھے۔ پھر اس نے خود کو اچھی طرح سے بلینکٹ سے کور کیا اور اپنے کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی۔ وہیں اب تک ڈور ناک ہونا بند ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد عشق ریڈی ہو کر اپنے روم سے باہر آئی تو اسے دیکھ کر آرین اس کے پاس آیا اور بولا، تم کہاں تھی لو؟ میں کب سے تمہیں اٹھانے کے لیے ڈور ناک کر رہا تھا، لیکن تم نے تو ڈور اوپن ہی نہیں کیا۔ اس کی بات سن کر عشق نے کہا، ہاں وہ آج مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی، بس اسی لیے۔ آرین نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، مجھے تو یہ بتانا تھا کہ مجھے آج ایک میٹنگ میں جانا ہے۔ میں نے تمہارے لیے بریک فاسٹ بنا دیا ہے، تم اسے ختم کر لینا، میں جا رہا ہوں۔ اتنا بول کر وہ عشق کے قریب آنے لگا تو عشق جلدی سے پیچھے کی طرف ہٹ گئی اور ڈائننگ ٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مجھے بھوک لگی ہے، میں ابھی بریک فاسٹ کر لیتی ہوں۔ اتنا بول کر وہ جلدی سے ڈائننگ ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی۔ آرین حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن پھر اس نے زیادہ ریئیکٹ نہیں کیا۔ وہ عشق کے پاس آیا اور بولا، ٹھیک ہے تم بریک فاسٹ کر لو، میں شام تک واپس آ جاؤں گا۔ ابھی کچھ دیر میں سرونٹ آئے گی، تم ان سے دوپہر کا کھانا رات کا کھانا بنوا لینا۔ عشق نے ہاں میں اپنا سر ہلایا تو آرین وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد عشق نے ناشتے کی طرف دیکھا، اس کا اب کچھ بھی کھانے کا من نہیں کر رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی اسے محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس نے تھوڑا سا کھانے کا سوچا، تبھی
اس کے سامنے والی چیئر پر ارمان آ کر بیٹھ گئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا ہوگا جب امائرا کی سچائی عشق کو پتہ چلے گی؟ کیا عشق امائرا کو بچا پائے گی؟ عشق نے حیرانی سے ڈور کی طرف دیکھا تو آرین کے جانے کے بعد اس نے ڈور لاک نہیں کیا تھا۔ اس نے ارمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ پھر سے آ گئے؟ ارمان نے بے فکری سے کہا، کیوں نہیں آ سکتا کیا میں؟ اس کے سوال پر عشق چپ ہو گئی تو ارمان نے اس کی پلیٹ میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیا کھا رہی ہو تم؟ عشق نے اپنی پلیٹ میں رکھے سینڈوچ کو دیکھتے ہوئے کہا، سینڈوچ مجھے بہت پسند ہے۔ یہ بولتے ہوئے اس نے پلیٹ کو اپنے قریب کیا، جبکہ ابھی تک تو اس کا سینڈوچ کھانے کا بالکل بھی من نہیں کر رہا تھا، لیکن اب ارمان کو دکھانے کے لیے وہ سینڈوچ کو اپنا فیورٹ بتا رہی تھی۔ اس کی بات پر ارمان نے مسکراتے ہوئے اس کی پلیٹ کو اس کے سامنے سے ہٹایا اور کہا، تمہیں سینڈوچ پسند نہیں ہے اور تمہیں جو چیز پسند نہیں ہے اسے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عشق نے کہا، اچھا آپ کو کیسے پتا کہ مجھے سینڈوچ پسند نہیں ہے؟ یہ سن کر ارمان اس کے چہرے کے بالکل قریب ہوتے ہوئے بولا، میں نے کہا نا تم سے اینگری برڈ، تمہیں کیا پسند ہے کیا نہیں یہ میں تم سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ چلو آج میں تمہیں تمہارا فیورٹ بریک فاسٹ بنا کر کھلاتا ہوں۔ اتنا بول کر وہ اپنی چیئر سے اٹھا اور عشق کی سائڈ جا کر اس نے عشق کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ عشق کے ہاتھ اس کے سینے پر آ گئے تھے۔ ارمان اسے لے کر کچن میں آیا اور اس نے عشق کو کچن کاؤنٹر پر بیٹھایا۔ پھر اس نے کچن میں اپنی نظر گھماتے ہوئے کہا، آٹا کہاں ہے؟ عشق نے کہا، آٹے کا کیا کرو گے آپ؟ یہ سن کر ارمان نے کولڈ وائس میں کہا، تم سے جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، آٹا کہاں رکھا ہے؟ اس کی بات سن کر عشق نے ایک کبرڈ کی طرف اشارہ کیا تو ارمان نے وہ کبرڈ اوپن کیا اور اس میں سے آٹے والا باکس نکال کر آٹا لیا اور پھر ایک برتن میں وہ آٹا گوندھنے لگا۔ ارمان کو ایسے دیکھ کر عشق کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ارمان جو اسے اتنا ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے، اتنا پریشان کرتا ہے، اور کل تو اس نے ایک مرڈر بھی کر دیا، لیکن وہ آج اس کے لیے کچھ ایسا کر رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ارمان نے آلو ابال لیے اور اس نے آٹا بھی اچھے سے لگا لیا۔ وہ عشق کے لیے آلو کے پراٹھے بنا رہا تھا۔ وہیں عشق تو اب بھی حیرانی سے ارمان کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ کاؤنٹر سے نیچے اتری اور ارمان کے بالکل پاس آ کر بولی، آپ چوری اور کڈنیپنگ کے ساتھ ساتھ کسی ڈھابے پر بھی کام کرتے ہو کیا؟ اس کا سوال سن کر ارمان نے اس کی طرف دیکھا تو عشق نے جلدی سے اس پر سے اپنی نظریں ہٹائی اور ہڑبڑاتے ہوئے بولی، وہ آپ اتنے پرفیکٹ پراٹھے بنا رہے ہو نا؟ تو مجھے لگا شاید آپ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ ارمان نے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھا اور دوسرا ہاتھ اس کے پیچھے لے کر گیا۔ عشق کو ایسا لگا جیسے وہ اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھے گا، لیکن اگلے ہی پل ارمان اپنا ہاتھ واپس اس کے سامنے لے کر آیا اور اس بار اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھاردار چاقو تھا۔ چاقو کو دیکھ کر عشق ایک دم سے سہم گئی۔ اس کے ایکسپریشن دیکھ کر ارمان نے اور بھی زیادہ خطرناک انداز میں وہ چاقو اس کے سامنے کیا اور بولا، میں کسی ڈھابے پر کام نہیں کرتا، لیکن میں اس چاقو سے کیا کیا کر سکتا ہوں، کیا یہ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت ہے؟ اس کی بات سن کر عشق کا گلا اور بھی زیادہ سوکھنے لگا۔ اس نے ڈرتے ہوئے کہا، بالکل بھی نہیں، میں تو سب سمجھ گئی۔ اسے ایسے ڈرتے دیکھ کر ارمان نے وہ چاقو پراٹھے پر رکھا
اور اسے کاٹنے لگا۔ عشق حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن تبھی اس کی آنکھیں ایک دم سے بڑی ہو گئی، کیونکہ جب سامنے ارمان نے اس پراٹھے کو کاٹ کر اس کا چیر ہرن کچھ اس طرح سے کیا کہ اب وہ پراٹھا نہیں بلکہ عشق نام کی ایک شیپ بن گئی۔ عشق اسے دیکھ رہی تھی اور ارمان نے اس عشق نام کی کٹی ہوئی شیپ کو اٹھا کر توے پر ڈال دی۔ وہ شیپ کچھ اس طرح کی تھی کہ سبھی الفابیٹ بالکل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر عشق کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بڑے دھیان سے ارمان کو دیکھ رہی تھی، جو شرٹ لیس ہو کر کاؤنٹر پر کام کر رہا تھا۔ وہ کیسے اسے ڈھابے والا کک بول گئی، جبکہ اس وقت کچن میں آگ سے زیادہ ہاٹ تو ارمان خود لگ رہا تھا۔ ارمان نے اس پراٹھے کو اچھے سے روسٹ کیا اور پھر ایک پلیٹ میں رکھ کر اس پلیٹ کو سائیڈ رکھ دیا۔ اس پلیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے عشق نے کہا، آپ نے اسے سائیڈ میں کیوں رکھ دیا؟ مجھے دیجیے نا، مجھے بھوک لگی ہے۔ اس کی بات سن کر ارمان کے چہرے پر مسکراہٹ تیر گئی۔ حالانکہ جب عشق اس کے ساتھ تھی تب اس نے کبھی بھی دھیان نہیں دیا تھا کہ وہ عشق کی پسند اور ناپسند کو نوٹس کرتا ہے، لیکن اب اسے عشق کی ہر ایک چیز کے بارے میں بہت اچھے سے پتا تھا۔ وہ کب کیا کھانا پسند کرتی ہے، اسے کون سا رنگ پسند ہے، اسے کون سی چیز پسند ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا آرین ارمان کے ساتھ کرے گا کوئی ڈیل، یا پھر وہ دے گا اسے واپس 100 کروڑ روپے؟ ان سب کے بارے میں ارمان بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ تبھی ارمان نے اس پراٹھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے؟ عشق نے کہا، تو پھر اور کس کے لیے بنایا ہے آپ نے؟ ارمان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے ایک اور پراٹھا بنایا، لیکن اس نے شیپ نہیں دی، وہ بالکل نارمل پراٹھا تھا۔ اس پراٹھے کو اچھے سے سیک کر ارمان نے اسے ایک پلیٹ میں رکھا اور پلیٹ میں ایک سائڈ ہارٹ شیپ میں ٹومیٹو کیچپ سرو کیا، اور پھر اس پلیٹ کو عشق کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ ہے تمہارے لیے۔ اب عشق کا چہرہ اتر گیا۔ اسے لگا تھا کہ ارمان نے اس کے لیے اس کے نام کی شیپ کا پراٹھا بنایا ہے، لیکن ارمان نے تو بالکل سمپل سا پراٹھا اسے دے دیا تھا۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن مجھے تو وہ والا پراٹھا کھانا ہے۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ ارمان نے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے بولا، وہ اسپیشل پراٹھا ہے اور وہ صرف اسپیشل پرسن کے لیے ہے۔ یہ سن کر عشق نے کہا، اچھا تو وہ اسپیشل پرسن کون ہے؟ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ ارمان اس کی گردن پر جھکا اور بولا، ابھی بتاؤں یا پھر بعد میں؟ یہ کہتے ہوئے جب اس کی گرم سانسیں عشق کی گردن کو چھونے لگی تو عشق کی دھڑکنیں جیسے رک گئی۔ اس نے جلدی سے ارمان کے ہاتھ سے پلیٹ لی اور اسے لے کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف بھاگ گئی۔ ارمان نے ایک اور پراٹھا بنایا، اسے اپنی پلیٹ میں رکھ کر وہ بھی ڈائننگ ٹیبل پر آ کر عشق کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس نے جب عشق کی پلیٹ کی طرف دیکھا تو عشق نے اب تک پراٹھا پورا ختم کر دیا تھا، اور جو سوس بچی تھی اسے وہ اپنی لٹل فنگر پر لگا کر لک کرتے ہوئے کھا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ارمان نے کہا، تمہیں تو کھانا بھی نہیں آتا؟ یہ سن کر عشق نے غصے میں کہا، اچھا تو اب آپ مجھے کھانا کھانا سکھاؤ گے؟ ارمان نے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کہا، کھانا کھانا تو نہیں، لیکن سوس کھانا میں تمہیں سکھا سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر عشق حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ تبھی ارمان نے اپنی پلیٹ میں رکھے ہوئے عشق شیپ کے پراٹھے پر وہ سوس لگائی
اور اسے اٹھا کر بالکل اپنے چہرے کے سامنے کیا۔ اسے دیکھ کر عشق کے چہرے پر سوالیہ ایکسپریشن آ رہے تھے، لیکن اگلے ہی پل جیسے اس کے تن بدن میں ایک کرنٹ سا لگا جب ارمان نے اپنی ٹنگ باہر نکال کر اس پراٹھے پر لگی ہوئی ٹومیٹو سوس لک کر لی، اور وہ بھی بہت ہی زیادہ سیڈکٹیو وے میں۔ فرینڈس، آپ کو اسٹوری کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ ہر روز اسٹوری کا نیا بھاگ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لینا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔